अस्सलाम वालेकुम टू ऑल, दिस इज सना अहमद। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह आप लोग की दुआओं से मैं भी खैरियत के साथ हूँ और एक और डेली ब्लॉग के साथ हाजिर खिदमत भी। जी हाँ नाज़रीन और हाज़रीन, ये आज जो हमारा मुर्गा अजाने दे रहा है, ये ज़ोहर का टाइम है और देखिए किस तरीके से मुर्गा अजान दे रहा है। तो ये एक बहुत बड़ी कुदरत है अल्लाह ताला की, इसको किसी ने सिखाया नहीं है। और मैं ये इसलिए भी बता रही हूँ कि अचानक मैं ब्लॉग बना रही हूँ और इसकी अजानें शुरू हो गई हैं। तो खैर ये आवाज़ें आपको आती रहेंगी, ज़ाहिर है वो जानवर है, उसको कुछ इस चीज़ का पता नहीं, और चूँकि ज़ोहर का टाइम है, अजान का टाइम है और वो अपने काम कर रहा है। तो आइए हम अपने सबक का बाकायदा आगाज़ हस्ब मामूल ताऊज़ और तस्मिया से करेंगे। और सबसे पहले आप लोग को मालूम है कि मैं अल्लाह ताला की हम्द व सना बयान करती हूँ और उसके बाद अपने व्लॉग का आगाज़ करती हूँ। आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। बेशक तमाम तारीफ़ अल्लाह ताला के लिए है जो मालिक सारे जहां वालों का, रोज़े जज़ा का मालिक। हम तेरी ही इबादत करते हैं और तुझसे ही मदद चाहते हैं। हमको सीधा रास्ता दिखा, रास्ता उनका जिन पर तूने इनाम किया, ना कि उनका जिन पर गज़ब हुआ और ना बहके होगा। इलाही कबूल फरमा। नाज़रीन और हाज़रीन, आजकल जो मेरा टॉपिक चल रहा है वो अल्हम्दुलिल्लाह अस्माउल हुस्ना पर है। अस्माउल हुस्ना यानी अल्लाह ताला के प्यारे प्यारे नाम जो हर इंसान को, हर मुसलमान को याद होने चाहिए, क्योंकि हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमा दिया है कि अल्लाह ताला को जो शख्स उनके नामों से शुमार करे, अल्लाह ताला के नामों को शुमार करे, मतलब अल्लाह ताला के नामों को याद कर लेगा, तो वो बआसानी जन्नत में दाखिल हो जाएगा इंशाअल्लाह अज़्ज़ व जल। जब हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जन्नत में जाने का इतना आसान तरीका बयान कर दिया है, तो फिर मुसलमानों के लिए जन्नत में जाना मुश्किल नहीं है अगर वो हदीस और सुन्नत के मुताबिक अपनी ज़िंदगी को गुजारें। इसके लिए ज़रूरी है कि हर स्कूल में, अल्हम्दुलिल्लाह हमारे स्कूल में सुबह में अस्माउल हुस्ना बच्चों को पढ़ाए जाते हैं, लगाया जाता है, और तमाम बच्चे, स्टूडेंट और टीचर्स भी बावाज़ बुलंद पढ़ रहे होते हैं। तो ये एक बहुत अच्छा खूबसूरत प्लेटफॉर्म भी है मुझे ये मैसेज देने के लिए, ये सोशल मीडिया, जिसके ज़रिए अगर मेरी जहाँ तक आवाज़ की रसाई मुमकिन हो सके और जिन लोगों पर ये बात असर कर सके, वो लोग जिनके इदारे हैं, जिनके स्कूल्स, कॉलेज, यूनिवर्सिटीज़ हैं या ट्यूशन सेंटर्स हैं, तो वो वहाँ अस्माउल हुस्ना का विर्द करवाया करें डेली की बुनियाद पर। ये एक कंपलसरी जूस होना चाहिए, जिस तरीके से हमारा कौमी तराना, नेशनल एंथम होता है, कुरान पाक की हम तिलावत करते हैं, इसी तरीके से अस्माउल हुस्ना भी हर स्टूडेंट को, हर टीचर को याद होने चाहिए। हमें नहीं पता हमारा स्कूल किस जगह होता है, वहाँ और दुकानें भी होती हैं, लोग भी होते हैं, घर भी बने हुए होते हैं, लोग घरों में मुकीम हैं, उन तक अगर वो अस्माउल हुस्ना जा रहे हैं तो वो भी याद कर लेते हैं, और इस तरीके से एक एक मुसलमान के दिल में उतर जाएगा और फिर जन्नत में जाने का हमें आसान सा रास्ता भी यही है। और तो और भी अल्लाह ताला के बहुत खूबसूरत नामों का मैंने जिक्र किया है, तस्करा किया है, व्लॉग बनाया है। और एक और अल्लाह ताला का खूबसूरत नाम अर्रऊफ़, राफत का मतलब है शिद्दत रहमत, इससे मुबालगा का सीगा है। रऊफ़ इरशाद बारी ताला है, इन्नल्लाह बिन्नासी लरऊफ़ुर रहीम। बेशक अल्लाह ताला लोगों के साथ शिद्दत रहमत का मामला करने वाले हैं और दायमी रहमत से अपने बंदों पर साया किए हुए हैं। और रऊफ़ वो सिफत है जो बंदों के लिए भी इस्तेमाल की जा सकती है, क्योंकि ये अल्लाह ताला की सिफात जमालिया में से है, जिनको तैयार करने का हुक्म बंदों को दिया गया है। ये नाम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लक़ब के तौर पर भी कुरान करीम में आया है। सूरह तौबा में इरशाद होता है, बिल मुमिनीन रऊफ़ुर रहीम। इमाम ज़ुज्जाज रहमतुल्लाह अलैह इरशाद फरमाते हैं कि राफ़ता और रहमत एक ही चीज़ है, लेकिन बाज़ों के नज़दीक थोड़ा सा फ़र्क है। राफ़त मेहरबानी के बाद वाला दर्जा है। अगर कोई रहीम हो तो कहा जाएगा फुलान रहीम। जब उसकी सिफत रहीमा में हद दर्जा इजाफा हो जाता है तो उसको फिर रऊफ़ कहा जाता है। और रऊफ़ वो ज़ात है जो आसानी और मेहरबानी का मामला करने वाली है। इमाम हलीमी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, अर्रऊफ़ जल्ल जलालहू वो ज़ात है जो अपने बंदों पर आसानी और मेहरबानी का मामला करने वाली है, इसलिए कि वो ज़ात अपने बंदों पर ऐसा बोझ नहीं डालती जिसके उठाने की उसमें वो ताकत ना हो, बल्कि जो काम उनकी ताकत में है उससे भी कम जिम्मेदारियों का उनको मुकल्लिफ बनाया है।
اور قربان جائیے اس رؤوف کی مہربانیوں پر اور اس کی عطاؤں پر کہ اس نے گناہوں سے بچنے پر اور نیکیوں کے کرنے پر بے شمار اجر و ثواب کا وعدہ کیا ہے۔ حالانکہ یہ بندوں کی ڈیوٹی تھی، ان کی ذمہ داری تھی، چاہے وہ عطا کرے یا نہ کرے، لیکن اس رؤوف نے، جی ہاں، اللہ تعالیٰ کا اسم مبارک الرؤوف، اس میں بے شمار اجر و ثواب عطا کرنے کا وعدہ کیا ہے۔ صفت الرؤوف اللہ رب العزت کی صفت خاص ہے، اور اللہ تعالیٰ نے اپنی یہ صفت کئی صورتوں میں ظاہر فرمائی۔ اس کی بہترین مہربانیوں میں سے یہ بھی ہے کہ وہ اپنے بندوں کے نیک اعمال میں سے کسی بھی عمل کو کبھی ضائع نہیں کرتا اور نیکی کا بدلہ برائی سے نہیں دیتا، جیسے کہ ارشاد باری تعالیٰ کا ترجمہ ہے، اللہ تعالیٰ تمہارے ایمان کو ضائع نہ کرے گا، اللہ تعالیٰ لوگوں کے ساتھ شفقت اور مہربانی کرنے والا ہے۔ سورہ بقرہ آیت نمبر 143 کا میں نے ترجمہ۔ یہ اس کی مہربانیوں میں سے ہے کہ اس نے ہم کو اپنی ذات سے ڈرایا ہے اور اپنی سزاؤں اور اپنے عذابات سے بھی خوف دلایا ہے اور اپنی نافرمانی سے بھی منع فرمایا ہے۔ یہ اس وجہ سے ہے کہ جس دن ہم اللہ تعالیٰ سے ملاقات کریں گے، یعنی یوم حشر، قیامت کے دن، اس دن کے لیے تیاری کریں اور اس کے غصے اور ناراضگی سے بچیں، جیسے ارشاد باری تعالیٰ کا ترجمہ ہے، جس دن ہر نفس اپنی کی ہوئی نیکیوں کو اور اپنی کی ہوئی برائیوں کو موجود پالے گا، آرزو کرے گا کہ کاش اس کے اور برائیوں کے درمیان بہت ہی دوری ہوتی۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی ذات سے ڈرا رہا ہے اور اللہ تعالیٰ اپنے بندوں پر بڑا ہی مہربان ہے۔ سورہ آل عمران کی آیت نمبر 30 کا ترجمہ میں نے بیان کیا ہے۔ بس اس نے اپنے ہاں کامیاب ہونے کے لیے اور ناراضگی سے بچنے کے لیے انبیاء علیہ السلام کا سلسلہ جاری فرمایا اور ان کے ذریعے کتابیں اتاری، جس میں انسانوں کے لیے احکامات ہیں تاکہ یہ انبیاء کرام لوگوں کو شرک اور جہالت کی تاریکیوں سے نکال کر توحید اور ہدایت و نور کی طرف بلائیں، جیسے ارشاد باری تعالیٰ کا ترجمہ ہے، وہی ہے جو اپنے بندے پر صاف آیتیں اتارتا ہے تاکہ وہ ہمیں اندھیروں سے اجالے میں لے آئے، اور اللہ تعالیٰ تم پر نرمی کرنے والا مہربان ہے۔ سورۃ الحدید کی آیت نمبر 9۔ اس کی صفت الرؤوف میں سے یہ بھی ہے کہ وہ اپنے بندوں سے توبہ کو قبول کرتا ہے اور رجوع کرنے والوں کو اپنے دروازے پر سے دھتکارتا نہیں۔ جو شخص بھی اللہ تعالیٰ سے دل سے توبہ کرتا ہے، جو اس نے غلط کام کیے ہیں اس سے توبہ کر لیتا ہے، باوجود اس کے کہ اس نے بہت بڑے بڑے گناہ بھی کر دیے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ کے پاس توبہ کا دروازہ کھلا ہوا ہے، اور اگر ہم اس سے رجوع کر لیتے ہیں، اس توبہ سے اس گناہوں سے توبہ کر لیتے ہیں، تو پھر اللہ تعالیٰ ہمیں معاف بھی فرما دیتے ہیں۔ اس کی ایک صفت عفو و درگزر والی بھی ہے، مطلب معاف کرنے والی۔ ارشاد باری تعالیٰ کا ترجمہ ہے، پھر اللہ تعالیٰ ان پر مہربان ہوا، بے شک وہ ان پر مہربان ہے، رحم کرنے والا ہے۔ سورہ توبہ کی آیت نمبر 117 کا میں نے آپ کے سامنے ترجمہ بیان کیا ہے۔ اس کی مہربانی کی بدولت ہر چیز کو انسان کے لیے مسخر کر دیا گیا ہے، وہ آسمانوں میں ہو یا زمین میں ہو۔ اسی طرح جانوروں کو پیدا کرنا بھی، جس کے ذریعے انسان طویل اور مشقت والے راستوں کو طے کرتا ہے، ان جانوروں کو بھی مسخر کر دیا گیا ہے۔ اگر یہ جانور نہ ہوتے تو انسان بہت ہی مشکل میں پڑ جاتا، اور یہ سب انسان کے فائدے اور نفع کے لیے ہیں۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، اور تمہارے بوجھ ان شہروں تک اٹھا لے جاتے ہیں جہاں تم بغیر آدھی جان کے پہنچ ہی نہیں سکتے تھے، تمہارا رب بڑا شفیق اور مہربان ہے۔ جی ہاں ناظرین و حاضرین، آپ دیکھیے اونٹ ہو گئے، پہلے زمانے میں لوگ گدھے پر بھی سواری کرتے تھے، خچر جسے کہتے ہیں، گھوڑے ہو گئے، تو ہاتھی کی بھی سواری ہوتی ہے۔ مطلب یہ اللہ تعالیٰ نے جانور پیدا کیے ہیں ہمارے ذرائع آمد و رفت کے لیے، ہم بآسانی دیکھیں ایک شہر سے دوسری شہر منتقل ہو سکتے ہیں ان پر سواری کر کے۔ تو یہ سب اللہ تعالیٰ نے انسانوں کے لیے ہی تو پیدا کیے، انسانوں کے فائدے کے لیے، لیکن ہم نہیں سمجھتے، ہم ان جانوروں پر بھی ظلم کرتے ہیں، ان کو کھانے کو بھی پورا نہیں دیتے، اور چاہتے ہیں کہ ہمارا کام بھی پورا ہو جائے۔ ترسیل کا ذریعہ ہے یہ، دیکھیے آپ بڑے بڑے زیادہ سے زیادہ کتنا بھاری بوجھ
یہ خچروں پر لاد کر ہم لے کے جاتے ہیں، اینٹیں اٹھاتے ہیں یا سریے اٹھا کے لے کے جاتے ہیں، تو یہ سب اللہ تعالیٰ نے پیدا کیے انسان کے کام آنے کے لیے اور ہمارے فائدے کے لیے، کہ ہم زیادہ مشقت نہ کر سکیں. لیکن انسان کے پاس عقل نہیں ہے ان تمام باتوں کو سوچنے کے لیے. اب اللہ تعالیٰ کی مہربانیوں میں ہم غور کرنے سے اللہ تعالیٰ کی یہ صفت اس کے بندوں پر کھلتی چلی جاتی ہے. کون سی؟ صفت الرحیم، الرؤوف. الرؤوف کی جو صفت ہے، الرؤوف جل جلالہ کی شفقت ہے. انسانوں پر بے شمار شفقتیں ہیں. اللہ تعالیٰ نے بنی آدم کو مختلف حیثیات سے ایسی خصوصیات عطا فرمائی ہیں جو دوسری مخلوقات میں نہیں ہیں. مثلاً حسن و خوبصورتی، اعتدال جسم، اعتدال مزاج، اعتدال قد و قامت، جو انسان کو عطا ہوا ہے کسی بھی دوسرے حیوان میں نہیں. اس کے علاوہ عقل و شعور. جی ہاں، عقل و شعور. اللہ تعالیٰ نے انسان کو اشرف المخلوقات کا رتبہ ہی علم کی بنیاد پر دیا تھا. تو یہ سب بھی تو اللہ کی طرف سے ہی ممکن ہوا ہے. اگر اللہ تعالیٰ چاہتا تو پھر ہم نہ تعلیم یافتہ ہوتے، نہ ہم اشرف المخلوقات ہوتے. مطلب تمام مخلوقات میں جو اعلیٰ عرفہ رتبہ ہے وہ انسان کا ہے، اور وہ جس کے ذریعے انسان تمام کائنات کی چیزوں سے اپنا کام لینا جانتا ہے. اس کو اللہ تعالیٰ سے اس کی قدرت بخشی ہے کہ مخلوقات اہلیہ سے ایسے مرکبات اور مصنوعات تیار کرتے ہیں اس کے رہنے سے نقل و حرکت و عام و لباس میں بھی اس کے مختلف کام آئیں. انسان ہی اپنی غذا کے لیے ان سب چیزوں کے مرکبات کو تیار کرتا ہے. سب سے بڑی فضیلت عقل و شعور کی ہے، جس سے وہ اپنے خالق و مالک کو پہچاننے اور اس کی مرضی اور نامرضی معلوم کر کے مرضیات کا اتباع کرے، نامرضیات سے پرہیز کرے. عقل و شعور کے اعتبار سے مخلوقات کی تقسیم اس طرح ہے کہ عام جانوروں میں شہوات اور خواہشات ہیں، عقل و شعور نہیں. فرشتوں میں عقل و شعور ہے، شہوات و خواہشات نہیں. انسان میں یہ دونوں چیزیں ہیں، عقل و شعور بھی ہے، شہوات و خواہشات بھی ہیں. اسی وجہ سے جب وہ خواہشات کو عقل و شعور کے ذریعے مغلوب کرتا ہے اور اللہ تعالیٰ کی ناپسندیدہ چیزوں سے اپنے آپ کو بچا لیتا ہے تو اس کا مقام بہت سے فرشتوں سے بھی اونچا ہو جاتا ہے. یہ اس رؤوف جل جلالہ کی رافت و شفقت ہی ہے کہ انسان کے اندر بھولنے کا مادہ رکھا ہے. اپنے قریبی عزیز کا انتقال ہو جائے جس کے بغیر یا اس کے فراق میں انسان کا جینا مشکل ہو جائے، ایسے عزیز کے انتقال کے چند دن بعد ہی یہ انسان اس کو بھول جاتا ہے، ورنہ یہ انسان اس دنیا میں کوئی کام نہ کر سکے. جی ہاں ناظرین و ناظرین، ایک چھوٹی سی مثال میں خود اپنی پیش کروں گی کہ جیسے میرے والدین جب حیات میں سوچ بھی نہیں سکتی، یہ میرے پاس فکر بھی آتی تھی کہ خدا نہ خواستہ اگر میرے والدین مجھ سے جدا ہو جائیں تو میں کیسے جی پاؤں گی، کیسے رہ سکوں گی. لیکن میں آج آپ کے سامنے موجود ہوں کیونکہ آہستہ آہستہ اللہ تعالیٰ ہی کی طرف سے وہ محبت، وہ والدین کی محبت دلوں میں موجود رہتی ہے. لیکن انسان دنیاوی کاموں میں اتنا محو ہو جاتا ہے کہ وہ تھوڑا تھوڑا اس طرف بھول جاتا ہے. ورنہ ماں باپ ایسی چیز ہے کہ انسان تصور بھی نہیں کر سکتا کہ وہ ہم سے الگ ہو جائیں، دنیا سے پردہ پوشی کر لیں. اسی طرح اپنے غموں کو ہم بھلا دیتے ہیں تو اللہ تعالیٰ کی ہی ذات ہے جس نے ہمیں یہ صفت ڈال دی ہے بھولنے کی، اور اسی کے مزاج کے موافق وہاں کی غذا اور وہاں کی دوا بھی پیدا کی ہے. مطلب اللہ تعالیٰ نے گویا انسان کو اشرف المخلوقات اس کی علم کی بنیاد پر اس کو ممتاز کر دیا. اب انسان کی عقل ہے کہ وہ اپنے عقل و شعور کو کس وے میں یوز کرتا ہے، چاہے وہ یوز کر رہا ہو یا نہیں کر رہا ہو. اب آپ کو ہمیں یہ اپنے آپ کو پرکھنا ہے کہ ہم کتنے پانی میں ہیں. دیکھیے ایسے بہت سے کام ہوتے ہیں جو ہمیں اپنی عقل کے مطابق کرنے ہوتے ہیں لیکن ہم نہیں کرتے، تو ہم نے اپنی عقل یوز نہیں کی. اللہ تعالیٰ نے ہمیں عقل و شعور دیا ہے. ایک آگ جل رہی ہے، ہم اس میں جان بوجھ کر ہاتھ نہیں ڈالیں گے، ہمیں معلوم ہے اگر ہم نے ہاتھ ڈال دیا تو ہم جل جائیں گے، تو اس لیے ہم اس سے پرہیز کر لیتے ہیں اس کام کو کرنے سے. تو دنیاوی معاملات بھی ایسے ہی ہیں. نیکی کی طرف جانا ہے تو نیک اعمال کرنے ہیں، برائیوں سے اپنے آپ کو دور رکھنا ہے، روکنا ہے تاکہ یوم حشر ہمیں شرمندگی کا سامنا نہ کرنا پڑے. جی ہاں، وہ وقت جب وہاں اگر ہم چھٹلا رہے ہوں گے نہیں اللہ تعالیٰ یہ ہم نے کام نہیں کیا، تو اللہ تعالیٰ کی اسکرین جاری کر دیں گے، فرشتوں کو حکم ہوگا دکھاؤ میرے بندے کو، یہ نہیں مان رہا.
اور پھر وہ ہمارا پورا کیا دھرا ہمارے سامنے آ جائے گا. تو اس شرمندگی سے بچنا ہے. اللہ تعالیٰ سے تہہ دل سے توبہ کر لیں. جو ہم نے پچھلے گناہ کبیرہ اور صغیرہ کر لی ہیں اپنی نمازوں میں اس دعا کو شامل کر لیجئے کہ اللہ پاک میرے تمام گناہ کبیرہ اور صغیرہ گناہوں کو اگلے پچھلے تمام گناہوں کو معاف فرما دیجئے اور مجھے نیک کام کرنے کی توفیق عطا فرما دیجئے. یہ دعا تمام مسلمانوں کو اپنی زبان پر جاری رکھنی چاہیے. آمین ثم آمین. انشاءاللہ تعالیٰ ناظرین و حاضرین کل ایک اور نئے بلاگ کے ساتھ حاضر خدمت ہوں گی. جب تک اجازت دیجیے. اللہ حافظ اور السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.